हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग को उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं IFRS 16 लीज इसको कवर करने वाला हूँ। तो IFRS 16 लीज को डील करता है। तो सबसे पहले लीज क्या है? रेंट पे लेना या इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदना लीज होता है। रेंट पे लेना या इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदना लीज होता है। अब एक और बात भी समझ ले, जब रेंट पे लेके बैठे हो तो ये लीज होता है, लेकिन रेंट पे ऑनरशिप एट द एंड आपको नहीं मिलती। जैसे मैंने एक बिल्डिंग को 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लीज रेंट पे ले लिया, तो फिर जब 4 साल ख़त्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो मैं बिल्डिंग ऑनर को वापस करूँगा। तो एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें एसेट लेज़र को वापस कर दिया जाता है। और सेकंड नंबर पर, और जब मैं बाय कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पे, और जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगे, तो फिर मैं कहूँगा चलो ऑनरशिप दे दे, यानी एसेट मेरा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि लीज़ की कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो इसका मतलब हुआ कि लीज़ की कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो अब लीज़ को इस एग्जांपल के थ्रू डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक बंदे मिस्टर ए को एक एसेट चाहिए, लेकिन मिस्टर ए के पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को ढूंढता है जिसके पास ये एसेट है, क्योंकि मिस्टर बी के पास लीगल ऑनरशिप है उस एसेट की। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है कि ये एसेट मुझे यूज़ करने के लिए चाहिए। तो मिस्टर बी कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। तो मिस्टर ए उसको कहेगा कि मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे करता रहूँगा और रेंट पे करता रहूँगा। तो मिस्टर बी लीगल ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहा, वो राइट ट्रांसफ़र कर रहा है कि इस एसेट को इस्तेमाल करो, क्योंकि जो ऑनर होता है इसके पास राइट होता है कि इस एसेट को यूज़ कर। तो राइट ऑफ यूज़ ट्रांसफ़र हुआ मिस्टर ए को। तो राइट ऑफ यूज़ ट्रांसफ़र हुआ मिस्टर ए को, जबकि इसके रिटर्न में मिस्टर ए इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा और रेंट पे करता रहेगा मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए को एट द इन ऑनरशिप भी मिल सकती है और ऑनरशिप नहीं भी मिल सकती है। तो लीज़ एक ख़ास पीरियड के लिए होता है, इस पीरियड को लीज़ टर्म और लीज़ पीरियड कहते हैं। तो एक दफ़ा लीज़ को डिफाइन फिर से करते हैं, तो एक दफ़ा लीज़ को फिर से डिफाइन करते हैं। तो लीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक पार्टी ट्रांसफ़र करता है अपना राइट टूवर्ड अदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ इंस्टॉलमेंट और पेमेंट। तो मिस्टर बी है एसेट देने वाला, और इसको लेसर कहते हैं। एसेट जो लीज़ पे दे रहा है इसको लेसर कहते हैं, और एसेट जो लीज़ पे ले रहा है इसको लेसी कहते हैं, और एसेट जो लीज़ पे ले रहा है इसको लेसी कहते हैं। इस FR F7 के सलेबस में लेसी की अकाउंटिंग करनी है, लेसर की अकाउंटिंग नहीं करनी। तो यानी अब हम सिर्फ और सिर्फ लेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेसर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो लेसी के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए? तो लेसी को मिल रहा है राइट ऑफ यूज़, और राइट आपका एक एसेट होता है, क्योंकि रिसीवेबल का एग्जांपल ले लें। तो रिसीवेबल एक एसेट है क्योंकि वो राइट ही तो है टू रिसीव कैश, या फिर प्रीपेमेंट भी एक एसेट है क्योंकि वो भी तो राइट ही तो है टू रिसीव सर्विसेज। तो हर स्टैंडर्ड कहता है कि राइट एसेट है, तो इस स्टैंडर्ड ने कहा कि हर स्टैंडर्ड राइट को एसेट बना रही है, तो लेसी के पास भी राइट तो है, तो लेसी इस राइट को एसेट बनाएंगे। तो फिर एक एसेट आ गया, और इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट? तो ऑफ कोर्स एसेट को डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपने पहला जो काम करना है वो ये करना है कि राइट ऑफ यूज़ एसेट को डेबिट कर देना है। लेकिन इस राइट ऑफ यूज़ एसेट के बदले में ये फंस चुका है, बाउंड हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट में कि उसने इंस्टॉलमेंट देनी है। मिसाल के तौर पर अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 4 साल तक देनी है, अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल तक देनी है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है टू पे। तो डेबिट तो आपने राइट ऑफ यूज़ एसेट कर दिया, लेकिन क्रेडिट आपको करनी पड़ेंगे लीज़ लाइबिलिटी, यानी लीज़ की वजह से लाइबिलिटी। तो एक को राइट ऑफ यूज़ एसेट को बुक कर लिया और दूसरा लीज़ लाइबिलिटी। अब पूरी एंट्री करा लो। सम टाइम किसी भी जगह पर आप जाते हो, एसेट लीज़ पे लेते हो,
تو آپ کو کہتی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ کر دیں، یعنی لیسی کو تھوڑے سے پیسے ایڈوانس میں دینے پڑیں گے، تو پھر کریڈٹ کیش بھی ہوگا، تو لیسی کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے رائٹ آف یوز ایسٹ کو بک کیا کریں گے، پھر ساتھ میں لیز لائبلٹی کو بھی بک کیا کریں گے، اور پھر آخر میں ساتھ میں کیش کو جو ایڈوانس میں پے کر دیا وہ بھی کریڈٹ کریں گے۔ تو یہ سنگل اکاؤنٹنگ ماڈل ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی ماڈل ہے، یعنی ایک ہی طریقہ ہے لیسی کی اکاؤنٹنگ کرنے کا، لیکن صرف دو ایسے ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے شارٹ ٹرم لیز اور لو ویلیو انڈر لائنگ ایسٹ، یعنی یہ دو ایسے سچویشن ہے کہ رائٹ آف یوز ایسٹ اور لیز لائبلٹی بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں سچویشن کو آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب لیز کی انیشیل ریکگنیشن پر بات کرتے ہیں، یعنی لیز کو بک میں پہلی دفعہ کب لکھتے ہو، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے کمنسمنٹ ڈیٹ اور انسیپشن ڈیٹ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو انسیپشن ڈیٹ میجر فیصلے جس وقت ہوتے ہیں تو وہ انسیپشن ڈیٹ پہ ہوتے ہیں، جبکہ کمنسمنٹ ڈیٹ ایک لیسی کو جب ایسٹ اویلیبل ہو جاتا ہے، تو کمنسمنٹ ڈیٹ پہ لیسی کو ایسٹ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو لیسی کو بک میں پہلی دفعہ کب لکھتے ہو، تو کمنسمنٹ ڈیٹ پہ۔ تو کمنسمنٹ ڈیٹ پہ آپ نے ریکگنائز کر دینا ہے لیز کو، اور لیز میں کیا کیا چیز ہوتے ہیں، تو لیز میں ہوتا ہے رائٹ ٹو یوز ایسٹ اور لیز اوبلیگیشن۔ تو کمنسمنٹ ڈیٹ پہ آپ نے ریکگنائز کر دینا ہے رائٹ ٹو یوز ایسٹ اور لیز اوبلیگیشن۔ تو سب سے پہلے لیز اوبلیگیشن پر بات کرتے ہیں، یعنی لیز لائبلٹی کس پہ آئیں گے، لیز لائبلٹی کس ویلیو پہ بک ہوں گے، تو وہ جو پے کرنا ہوتا ہے نا اس کی پریزنٹ ویلیو، کیونکہ جب بھی فیوچر میں پے کرنا ہوتا ہے نا ہم ہمیشہ اس لائبلٹی کو پریزنٹ ویلیو پہ لکھتے ہیں، اور یہاں پر ایک ورڈ ہے ریلیونٹ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ریٹ۔ ریلیونٹ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ریٹ یعنی کوئی خاص انٹرسٹ ریٹ، یہ ریلیونٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے امپلیسڈ انٹرسٹ ریٹ ان لیز کانٹریکٹ بائی لیزر، یعنی لیزر جو ایکچولی کما رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ اور ریڈ کرتے ہیں، لیز اوبلیگیشن پریزنٹ ویلیو آف فیوچر لیز پیمنٹ ایٹ اے ریلیونٹ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ریٹ۔ تو کون سی پیمنٹ ہے، تو اس میں سب سے پہلا آتا ہے فکس پیمنٹ، یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک پراپرٹی رینٹ پہ لی ہے اور یہ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، اور ہر ایئر میں نے 6 لاکھ دینا ہے، یعنی ایئر 1 میں بھی 6 لاکھ، 2 3 4 5 6 ہر ایئر میں 6 لاکھ دینا ہے۔ سیکنڈ پیمنٹ ہے ویریبل بیسڈ آن انڈیکس اور ریٹ، یعنی ریٹ کو چینج کروں گا انفلیشن کے ساتھ، انسٹالمنٹ چینج ہوں گی انفلیشن کے ساتھ۔ تیسری پیمنٹ ہے پیمنٹ فار دا پرچیز آف ایسٹ ایف ورچولی سرٹن۔ تیسری پیمنٹ میں لیزر لیسی کو لیز پہ ایسٹ دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 4 یا پھر 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، لیسی کہتا ہے لیزر کو کہ کانٹریکٹ میں لکھ دے کہ ایٹ دا اینڈ پہ میرے پاس آپشن ہے کہ میں ایسٹ کو خرید سکتا ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے ہیں، پیمنٹ فار دا پرچیز آف ایسٹ ایف ورچولی سرٹن۔ جبکہ فورتھ پیمنٹ ہے پیمنٹ فار پینلٹی اور ٹرمینیشن چارجز۔ تو فورتھ پیمنٹ ہے پیمنٹ فار پینلٹی اینڈ ٹرمینیشن چارجز، یعنی سم ٹائم کانٹریکٹ میں لیسر اور لیسی نے ایک کلاز رکھا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، لیکن 3 سال بعد بھی کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹرمینیشن چارجز پے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس لیول پہ یہ تھیوریٹیکل آپ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن نومیریکل نہیں، یعنی کیلکولیشن وائز یاد رکھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو کیلکولیشن وائز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیز کی انیشیل ریکگنیشن میں لیز اوبلیگیشن ہو گئی، آپ لیز کے رائٹ ٹو یوز ایسٹ یا رائٹ آف یوز ایسٹ پر بات کرتے ہیں۔ تو رائٹ ٹو یوز ایسٹ ایکچولی کتنے کا بنتا ہے، تو آپ رائٹ آف یوز ایسٹ کو کاسٹ پہ نکالتے ہو، تو رائٹ آف یوز ایسٹ کاسٹ پہ بک ہوتا ہے۔ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے لیز لائبلٹی
پلس پری پیمنٹ، یعنی جو پے کر چکے ہو، یعنی جو پے کر چکے ہو اس کے ساتھ لیز لائبلٹی. جیسے مجھ پہ لیز لائبلٹی 300 کی ہے اور یہ میں نے فیوچر کیش فلو کی پریزنٹ ویلیو لی ہوں گی، اور 200 میں پے کر چکا ہوں جس کو آپ پری پیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرا ایسٹ 500 کا ہوا. ہو سکتا ہے لیسر مجھے کچھ پیسے دے یعنی انسینٹو دے، اس سے میرے کاسٹ کا ایسٹ کم ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ انیشیل ڈائریکٹ کاسٹ اور سیکنڈ نمبر پر پریزنٹ ویلیو آف ڈسمنٹلنگ، ریموونگ اینڈ ریسٹوریشن، یہ دونوں بھی کاسٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو اس طرح رائٹ آف یوز ایسٹ بک ہو جاتا ہے. تو اب سبسیکوینٹ میجرمنٹ پر بات کرتے ہیں. یعنی پہلے دن ہم نے رائٹ ٹو یوز ایسٹ اور لیز لائبلٹی کو بک کیا، لیکن اب سبسیکوینٹ میجرمنٹ پر بات کرتے ہیں، یعنی سبسیکوینٹلی کیا کریں گے. تو سبسیکوینٹلی رائٹ ٹو یوز ایسٹ کو ڈپریشیٹ کرنا ہے، لیکن کس اسٹینڈرڈ کے حساب سے کریں گے. تو یہ رائٹ ٹو یوز ایسٹ کو IAS 16 یا IAS 40 میں لے جاؤ. تو سب سے پہلے IAS 16 پر بات کرتے ہیں. جیسے اگر آپ نے پلانٹ لیز پہ لیا اور یوز کر رہے ہو تو یوز والے پہ IAS 16 اسٹینڈرڈ لگتا ہے. یا پھر اگر آپ نے بلڈنگ لیز پہ لی ہوئی ہے اور یوز کر رہے ہو تو یوز والے پہ IAS 16 اسٹینڈرڈ لگتا ہے. اور IAS 16 کے 2 ماڈل ہے، کاسٹ ماڈل، دوسرا ریویلیویشن ماڈل. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے IAS 16 کے اسٹینڈرڈ میں. تو اب IAS 40 کے اسٹینڈرڈ پر بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے پراپرٹی بلڈنگ لیز پہ لیا ہو اور آگے لیز پہ دینا شروع کر دے، یا پھر لیز پہ لی اور آگے رینٹ پہ دینا شروع کر دے، تو پھر اس پہ IAS 40 اسٹینڈرڈ لگے گا. کیونکہ انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ IAS 40 اسٹینڈرڈ لگتا ہے. اور IAS 40 اسٹینڈرڈ کی بھی 2 ماڈل ہے، کاسٹ ماڈل اور سیکنڈ نمبر پر فیئر ویلیو ماڈل. یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے IAS 40 کے اسٹینڈرڈ میں. تو اب لیز کی ڈپریسیشن پیریڈ پر بات کرتے ہیں. تو ڈپریسیشن پیریڈ میں ایک یوزفل لائف ہے اور دوسرا لوور آف لیز ٹرم اور یوزفل لائف. تو سب سے پہلے یوزفل لائف پر بات کرتے ہیں. ہر لیز میں آنرشپ ایٹ دا اینڈ پہ لیسی کو نہیں مل جاتا. یعنی لیسی کو کبھی آنرشپ مل جاتی ہے اور کبھی نہیں مل جاتا. لیکن جب آنرشپ ملے گا تو لیسی شروع والی سالوں میں بھی یوز کر رہا ہوتا ہے لیز کے نام پہ، اور بعد میں آنرشپ لے کے بیٹھ جائے گا تو بعد میں بھی یوز کرے گا. تو اس کا مطلب ہوا لیسی تو پوری لائف یوز کرے گا. تو جب آنرشپ لیز ٹرم کے اینڈ پہ لیسی کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو یوزفل لائف تب لینی ہے، کیونکہ وہ تو عموماً پوری لائف یوز کر رہا ہوتا ہے. اگر آنرشپ ملے گا تو ڈپریسیشن پیریڈ میں یوزفل لائف لینی ہے. اگر آنرشپ ملے گا تو ڈپریسیشن پیریڈ میں یوزفل لائف لینی ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں یوزفل لائف. اف آنرشپ از ٹرانسفرڈ ٹو لیسی آفٹر اینڈ آف لیز ٹرم دین یوزفل لائف ول بی یوز فار ڈپریسیشن پیریڈ. اور اگر آنرشپ نہیں ملے گا لیسی کو تو پھر یوزفل لائف میں لیز ٹرم اور یوزفل لائف میں جو لوور ہوگا وہی یوز ہوگا ڈپریسیشن پیریڈ کے لیے. اگر آنرشپ نہیں ملے گا لیسی کو تو پھر یوزفل لائف اور لیز ٹرم میں جو لوور ہوگا وہ ڈپریسیشن کے لیے یوز ہوگا. تو ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں لوور آف لیز ٹرم اور یوزفل لائف اف آنرشپ از ناٹ ٹرانسفر. تو یوزفل لائف اور لیز ٹرم میں جو لوور ہوگا وہ یوز ہوگا ڈپریسیشن پیریڈ کے لیے اگر آنرشپ نہیں ٹرانسفر ہوتا لیسی کو. تو لاسٹ ٹاپک ہے ایکسیپشن ٹو نارمل اکاؤنٹنگ. تو یعنی لیز کا نارمل ڈبل انٹری اس طرح ہوتا ہے، ڈیبٹ رائٹ آف یوز ایسٹ، کریڈٹ لیز لائبلٹی. لیکن 2 ایسی سچویشن ہے جس میں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ رائٹ آف یوز ایسٹ اور کریڈٹ لیز لائبلٹی اس کو بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی ہے شارٹ ٹرم لیز. شارٹ ٹرم لیز میں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شارٹ ٹرم لیز کا مطلب ہے لیز اپ ٹو 12 منتھ، 12 ماہ سے کم لیز کو شارٹ ٹرم لیز کہتے ہیں. لیکن اگر پرچیز آپشن ایگزسٹ کر رہی ہے کسی لیز میں یا لیسی چاہیے تو پرچیز کر سکتا ہے تو پھر شارٹ ٹرم لیز میں فال نہیں کرے گا. تو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں شارٹ ٹرم لیز. شارٹ ٹرم لیز از ڈیفائنڈ ایز اے لیز دیٹ ایٹ کمنسمنٹ ڈیٹ has a lease of 12 months or less and does not include to purchase the underlying asset whole asset.
دوسرا یہ سچویشن ہے جس میں رائٹ آف یوز ایسٹ اور لیز لائبلٹی بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیکنڈ سچویشن ہے لیز اپلو ویلیو ایسٹ، یعنی جو ایسٹ ہے وہ خود بہت سستا ہے تو اس کو یوز کرنے کا رائٹ تو وہ پھر حد سے زیادہ سستا ہوگا. یوجولی اس کی ایگزامپل ہے ٹیبلیٹ کمپیوٹر، یا پھر اگر آپ سب لیز کے بزنس میں ہو تو پھر یہ کوالیفائی نہیں ہوگا. سب لیز کا مطلب ہے لیز پہ لے کے آگے لیز پہ دینا. تو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. لیز اپلو ویلیو ایسٹ بیسڈ آن دا ویلیو آف دا ایسٹ وین اٹ از اے نیو ٹیبلیٹ کمپیوٹر فکسچر. اور اس پیراگراف کا مطلب ہے یعنی تو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. کاسٹ آف نیو ایسٹ ول ڈیسائڈ ویدر اٹ از اے لو ویلیو ایسٹ اور ناٹ، یعنی اس جیسا نیا ایسٹ کتنے کا ملتا ہے اس سے ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ لو ویلیو ایسٹ ہے یا نہیں. تو ایک دفعہ پھر کاسٹ آف نیو ایسٹ ول ڈیسائڈ ویدر اٹ از اے لو ویلیو ایسٹ اور ناٹ. تو یہ دو ایسے سچویشن ہے جس میں رائٹ آف یوز ایسٹ اور لیز لائبلٹی کو بک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا.